अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे, आप सबकी सारी परेशानियों को दूर अता फरमाए। तो नाजरीन किराम, आज का वीडियो बहुत ही ख़ास है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपके सामने एक क्लिप सुनाने वाला हूँ जो हज़रत सैयद अमीनुल क़ादरी साहब उन्होंने बयान किया है, बयान दिया है कि रमज़ान में गुनाहों से कैसे बचा जाए। और बिल्कुल ही आज अगर हकीकत में इस बयान को आपने सुन लिया ना, तो हकीकत में रमज़ान का जो महीना चल रहा है, इस महीने में हम गुनाहों से बिल्कुल बच जाएंगे। बिल्कुल न्यू बयान है हजरत का। अगर आपने इस बयान को सुन लिया तो बिल्कुल आप गुनाहों के करीब नहीं जाएंगे। अब गौर से इस बयान को सुने। हजरत सैयद अमीनुल क़ादरी का बयान है, गौर से सुने, वीडियो को शेयर करें। जवानी बड़ी हसीन होती है, जवानी में नींद भी अच्छी आती है, जवानी में इंसान खाना भी खूब खाता है, जवानी में इंसान इंजॉय भी करता है। इसीलिए शैतान इंसान को जवानी में अगवा करता है, शैतान इंसान को जवानी में बहकाता है। और शैतान ये चाहता है कि जवानों को अपनी गिरफ्त में ले ले, जवानों को अपना आलय कार बना ले, जवानों के अफकार और नजरियात को अगवा कर ले। इसलिए कि जवानी मजबूरी भी होती है। इंसान जवानी में बहुत जल्दी किसी फिक्र से मुतासिर हो जाता है। मेरे भाइयों, वक्त तो गुजरने के बाद पछताने से काम नहीं चलता। अल्लाह अकबर, आज अल्लाह ने जवानी दी है, इंटरनेट की नजर मत कर देना। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मुझे बताओ, फेसबुक पर बैठते हो, 2-2, 3-3 घंटे गुजार देते हो, मुझे बताओ, अल्लाह अकबर, इंटरनेट पर बैठते हो, 6-6, 8-8 घंटे नजर कर देते हो, किस दुनिया से दिल और किस रसूल से भाग रहे हो? तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा एक हस्ती के सिवा। एक हस्ती ने आना है, सिर्फ एक हस्ती ने, सिर्फ एक हस्ती ने आना है। और वो हस्ती जब तशरीफ लाए तो लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा। हमने कहा जिनकी कब्र में होगा होगा, जो रसूलुल्लाह का वफादार हो उसकी कब्र में अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर। आज की ये महफिल हजरत मलंग बाबा रहमतुल्लाहि ताला अलैह के उर्स सरापा कुद्स के मौके पर इस्लाह अक़ायद व आमाल के हवाले से मुनक़िद है। अल्लाह ताला मेरी आप सबकी हाज़िरी को कबूल फरमाए। हज़रत मौलाना नज़ीर साहब किबला, उनकी रफ़क़ा और उनकी काविशों से ये महफिल मुनक़िद है। अल्लाह तबारक व ताला बुलाने वालों को, आने वालों को, इंतज़ाम करने वालों को और इस महफिल के इनेकाद में मदद करने वालों को, मिंबर पे बैठने वालों को, ज़मीन पे बैठने और खड़े होने रहने वालों को, सुनने वालों को, सुनाने वालों को, सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतर सिला अता फरमाए। अगर आप हजरात सिर्फ भीड़ करने आए हैं तो हो गई है भीड़, और अगर आप कुछ सुनने के लिए आए हैं तो मेरी गुजारिश है कि आप अपने मोबाइल अपनी जेब में रख लें, और ये जो चैनलों पर प्रोग्राम रिकॉर्ड हो रहा है ये बाद में आपको मिल जाएगा। थोड़ी देर आप इत्मीनान और सुकून के साथ सुन लें। अल्लाह ताला आप सबको बेहतर जज़ा दे। आप इतनी बड़ी तादाद में आए हैं, ये आप लोगों की मोहब्बतें हैं कि बैठने के लिए जगह ख़त्म है, बल्कि खड़े रहने के लिए भी अब जगह ख़त्म हो रही है। इसलिए मैं अब गुजारिश करता हूँ, बहुत देर तक मैंने भी कोई गुफ्तगू नहीं करना है, क्योंकि मेरे बाद भी आपको जो है वो हमारे मखदूम गिरामी हज़रत अल्लामा सैयद नूरानी मियाँ साहब किबला हुज़ूर गाज़ी मिल्लत के शहज़ादे से आपको उनका खिताब भी सुनना है। उसके बाद भाई मद्दाह रसूल शब्बीर बरकाती साहब से आपको हुज़ूर अलैहिस्सलाम की मदह सना भी सिमात करने का शरफ़ हासिल करना है। थोड़ी देर, जितनी देर आप सुनना चाहेंगे, मैं आपके सामने कोई तकरीर नहीं, सिर्फ अपने दिल का दर्द पेश करने की सआदत हासिल करना चाहता हूँ। मेरे भाइयों, अच्छी तरह याद रखो, हर चीज़ के 3 अदवार होते हैं, 3 अदवार होते हैं हर चीज़ के। मिसाल के तौर पर एक फूल, उसकी भी ज़िंदगी के 3 अदवार होते हैं। फूल पहले कली बनता है और कली बनने के बाद मुस्कुराता है और मुस्कुराने के बाद शाम होते होते मुरझा जाता है। यानी कि
कली बनना उसका बचपना था, खिल जाना उसकी जवानी थी और उसके बाद मुरझा जाना उसका बुढ़ापा था। इसी तरह रोज़ाना सूरज तुलू होता है, तुलू होने के बाद सूरज सर पर आता है और सर पर आने के बाद फिर सूरज मगरिब की समतो ग़ुरूब हो जाता है। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि तुलू होना उसका बचपना है, शबाब पर आना उसकी जवानी है और उसके बाद ग़ुरूब हो जाना उसका बुढ़ापा है। इसी तरीके से आप हर एक चीज़ को देख सकते हैं, हर चीज़ को आप अंदाज़ा कर सकते हैं। ज़्यादा मिसालें वक्त की किल्लत की वजह से नहीं दी जा सकती, लेकिन इतना ज़रूर है सबके 3 अदवार होते हैं और हमारी ज़िंदगी के भी 3 अदवार हैं। हम पहले बच्चे थे, फिर जवान होते हैं, फिर उसके बाद बूढ़े होते हैं। बचपने में इंसान के पास उतनी ताकत नहीं होती। कहने वालों ने कहा है कि बचपने में पूरी ताकत इंसान की उसके पैरों में होती है, इसलिए बच्चे दौड़ भाग ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो उसकी पूरी ताकत उसकी ज़बान में आ जाती है, तो बूढ़े लोग बोलते ज़्यादा हैं, बच्चे दौड़ते ज़्यादा हैं, बूढ़े बोलते ज़्यादा हैं। लेकिन जब इंसान जवान होता है तो सर के बालों से लेकर पैर के नाखून तक उसके पूरे जिस्म में कुव्वत होती है, उसके पूरे जिस्म में ताकत होती है। इसलिए याद रखिए जवानी की बड़ी अहमियत है, इसलिए कि इंसान जवानी में जो चाहे कर सकता है, इंसान जवानी में जो चाहे कारनामा अंजाम दे सकता है। अगर इंसान चाहे तो जमीन का सीना चीर करके जवानी के अंदर पानी भी निकाल सकता है। अगर इंसान चाहे तो पत्थरों को तराश करके अल्लाह अकबर उनको खूबसूरत शक्ल भी दे सकता है। पहाड़ों को तराश करके जवानी में इंसान रास्ते भी बना सकता है। जवानी बड़ी कीमती है और याद रखना इस्लाम दीन फितरत है। हर मजहब के अंदर किसी भी उम्र को अहमियत दी जाती हो या ना दी जाती हो, इस्लाम में जवानी की बहुत अहमियत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने सहाबा से, आका इरशाद फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा जवानों की अहमियत करो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की अहमियत जानो, जवानों की इज्जत करो, जवानों की कद्र करो। कौन कह रहा है? पूरी दुनिया जिसकी इज्जत करती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत जिसको इज्जतें अता करता है। ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद, मेरे इमाम कहते हैं ज़हे इज्जतो एतलाए मोहम्मद के है अर्श हक ज़ेरे पाए मोहम्मद। अल्लाह अकबर, जिसके कदमों के नीचे अल्लाह का अर्श है वो इज्जत वाला रसूल कह रहा है। मुस्तफा जान रहमत फरमा रहे हैं ऐ मेरे सहाबा जवानों की इज्जत करो, जवानों को अहमियत दो। वजह आका इरशाद फरमाते हैं जब मैंने नबुव्वत का ऐलान किया तो मक्के के बुढ़ों ने मेरी मुखालिफत की, जिसने मेरा साथ दिया था वो मक्के के जवान थे। इसलिए जवानों की इज्जत की जाए, जवानों की कद्र की जाए। अल्लाह अकबर। हजरत सैयदना साद इब्न अबी वक्कास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं उहुद के मैदान में मुस्तफा जान रहमत पर आने वाले तीरों को जो मैं अपने सीने पे ले रहा था, उस वक्त मेरी उम्र 16 साल से ज्यादा नहीं थी। अल्लाह अकबर। साद इब्न अबी वक्कास कहते हैं मेरे चेहरे पर अभी दाढ़ी के बाल उगना शुरू भी नहीं हुए थे, तब मैंने मुस्तफा जाने रहमत के पर आने वाले तीरों को अपने सीने पर लिया था। उहुद की जंग में मुस्तफा जाने रहमत के साथ मैंने शिरकत की थी। इसीलिए आप देख ले अल्लाह अकबर, बद्र के जितने फातिहीन है 313 सब के सब जवान हैं। उहुद के जितने फातिहीन है 700 सब के सब जवान हैं। अल्लाह अकबर। इसी तरह खंदक जो खोद रहे हैं वो सब के सब जवान हैं। और खैबर का फाते तो ऐसा जवान है कि जिसकी जवानी की गवाही मुस्तफा जाने रहमत ने दी है। ला फता इल्ला अली, ला सैफ इल्ला जुल्फिकार। अली की तरह कोई जवान नहीं है और जुल्फिकार की तरह कोई तलवार नहीं है। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए ये जवानी है मेरे अजीज। जवानी बड़ी खूबसूरत होती है, जवानी बड़ी हसीन होती है। जवानी में नींद भी अच्छी आती है, जवानी में इंसान खाना भी खूब खाता है, जवानी में इंसान इंजॉय भी करता है। इसीलिए शैतान इंसान को जवानी में अगवा करता है, शैतान इंसान को जवानी में बहकाता है और शैतान ये चाहता है कि जवानों को अपनी गिरफ्त में ले ले, जवानों को अपना आले कार बना ले, जवानों के अफकार और नजरियात को अगवा कर ले। इसलिए कि जवानी मजबूरी भी होती है। इंसान
जवानी में बहुत जल्दी किसी फिक्र से मुतासिर हो जाता है। इंसान अच्छाई की तरफ भी जवानी में जल्दी जाता है और बुराई की तरफ भी जल्दी जाता है। इसीलिए कुरान ने कहा सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, क़यामत के दिन अल्लाह तुमसे नईम के बारे में पूछेगा। नईम के बारे में मुफस्सिरीन मुख्तलिफ अक़वाल बयान करते हैं। एक कौल ये भी है सुम्मा लतुसअलुन्ना यौमइज़िन अनिन नईम, अल्लाह तुमसे क़यामत में जवानी के बारे में पूछेगा। खास तौर पर जवानी के बारे में सवाल होगा, बता तूने अपनी जवानी को कैसे गुजारा, तूने अपनी जवानी को कहां गुजारा, तूने अपनी जवानी को किस तरह गुजारा, जवानी की रातें तूने कहां गुजारी, जवानी के दिन तूने कहां गुजारे, जवानी की सुबह तूने कहां गुजारी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यहां पर 90% से ज्यादा मजमा जवानों का है। मेरी कौम के जवानों, मिंबर पर भी जो है अक्सरियत जवानों की है। अल्लाह अकबर, नाज़िम से लेके नातखा तक, नातखा से लेके मुंतज़िमीन तक, मुंतज़िमीन से लेके मुकर्रिरीन तक, मुकर्रिरीन से लेके सामीन तक, सब के सब जवान है। अब मैं जवानों से सवाल करता हूं, खास तौर पर जवानी से मुतालिक सवाल किया जाएगा, बता तूने जवानी की रातें कहां गुजारी। अब मैं अपनी कौम के जवानों से पूछता हूं, मेरी कौम के जवानों थोड़ी देर के लिए तसव्वुर करो, अल्लाह का दरबार है, खुदा तुमसे पूछ रहा है, बता मैंने तुझे जवानी दी थी, मैंने तुझे कुव्वत दी थी, मैंने तुझे ताकत दी थी, मैंने तुझे हुस्न दिया था, मैंने तुझे जमाल दिया था, तूने अपनी जवानी की रातें किस काम में गुजारी। तो जरा तसव्वुर करो अल्लाह को क्या जवाब दे सकोगे, रब की बारगाह में क्या जवाब दोगे। यही कि रात के 3-3 बजे तक इंटरनेट का मिसयूज करते थे और इंटरनेट पर जिना की फिल्में देखते थे। अल्लाह अकबर, मुझे बताओ ऐ मेरी कौम के जवानों, जवानी आवारगी के लिए नहीं, जवानी अय्याशी के लिए नहीं, जवानी पाप करने के लिए नहीं, जवानी गंदी फिल्में देखने के लिए नहीं, जवानी किस लिए दी गई है। कुरान कहता है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला, हमने जिंदगी और मौत को पैदा करके तुम्हें आजमाया है कि कौन थोड़ी सी जिंदगी पाकर अच्छा अमल करता है। मेरी कौम के जवानों, ये जवानी 16 साल में शुरू होती है और 40 से 50 साल में खत्म हो जाती है। याद रखना, जवानी जाने के लिए आती है, जवानी किसी की हमेशा रहती नहीं है। अल्लामा इब्न रजब हम्बली अपने रसाइल में लिखते हैं कि जो जवान जवानी के अंदर अय्याशी करता है, गुनाह करता है, जिना करता है, बदकारी करता है, गुनाह करके अल्लाह के गज़ब को चैलेंज करता है, अल्लाह उसको इतना दर्दनाक बुढ़ापा अता करता है कि बुढ़ापे में अल्लाह उसकी नींद छीन लेता है, नींद का चैन छीन लेता है, उसका सुकून छीन लेता है, उसकी राहत छीन लेता है। जाओ जाकर उन बुढ़ों से पूछो जो जवानी में जिना करते थे, जो जवानी में बदकारियां करते थे, जिन्होंने जवानी में औरतों के हुस्न शबाब से खेला था, जिन्होंने जवानी में अल्लाह रब्बुल इज्जत के गजब को चैलेंज किया था, आज वो बिस्तर में मुंह छुपा छुपा करके रो रहे हैं। कोई उनका पुरसाने हाल नहीं है, इसलिए कि मेरा अल्लाह फरमाता है इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बड़ी सख्त है। गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, गुनाह करते वक्त इंसान को एहसास नहीं होता कि मैं क्या कर रहा हूं, लेकिन ये जवानी ढल जाएगी। रात की तारीकियों में रंगरेलियां करने वालों, जैसे उन बुढ़ों की जवानी चली गई, मेरी और तुम्हारी भी जवानी खत्म हो जाएगी। लेकिन इब्न रजब हम्बली लिख रहे हैं, क्या गौसे पाक को देखने वालों को देखा है इब्न रजब हम्बली ने, वो बुजुर्ग है इब्न रजब हम्बली, अपने रसाइल में कि अल्लाह जब कोई जवानी में गुनाह करता है तो उसको बड़ा दर्दनाक बुढ़ापा देता है, बल्कि बुढ़ापा इतना खोसट और बदतरीन और दर्दनाक अल्लाह मुसल्लत करता है, उसको नींद नहीं आती। इसलिए कि नरम नरम गद्दों से इंसान, नरम नरम गद्दों पे इंसान लेटकर सुकून नहीं पाता, क्योंकि दौलत के बल पर नरम गद्दे खरीदे जा सकते हैं, दौलत के बल पर सुकून की नींद नहीं खरीदी जा सकती। हर चीज दौलत के बल पे नहीं खरीदी जा सकती। दौलत और जवानी पर घमंड और गुरूर करने वालों, मेरी कौम के जवानों,
یہ کسی ٹوٹے ہوئے دل کی فریاد ہے، یہ کسی فقیر کی آہو بکا ہے۔ جوانی بہت قیمتی ہے، جوانی بہت اہم ہے، اس کو پاپ کی نظر مت کر دینا، شیطان اغوا کرتا ہے۔ رات کو تارے گنتے ہیں بڈھے لوگ، جا کر کے نیک بڈھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے۔ نیک بوڑھوں کی بات نہیں کرتا، وہ میرے سر کا تاج ہے، ان کی زیارت عبادت ہے۔ بلکہ جو نیک بوڑھے جنہوں نے جوانی میں گناہ نہیں کیا، جو نیک بوڑھے ہیں، میرا اللہ فرماتا ہے جبریل فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ نیک جوان اب بوڑھا ہو گیا ہے، اس کی داڑھی سفید ہو گئی ہے، اگر بڑھاپے میں اس سے کچھ گناہ ہو جائے تو کہہ دو فرشتوں سے اس کا گناہ نہ لکھا کریں، کیونکہ جس نے جوانی میں گناہ نہیں کیا اب بڑھاپے میں گناہ ہو رہا ہے تو اس کا گناہ نہ لکھا جائے۔ اللہ جبریل سے کہتا ہے جبریل جاؤ فرشتوں میں اعلان کر دو کہ یہ جوانی میں نفل بھی پڑھتا تھا، جوانی میں سنتیں بھی پڑھتا تھا، لیکن بڑھاپے کی وجہ سے اب کمر درد ہے، اب گھٹنے میں درد ہے، اب پیر میں تکلیف ہے، کمزور ہو چکا ہے، نفل نہیں پڑھ پا رہا ہے، سنت نہیں پڑھ پا رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ جوانی میں پڑھتا تھا اب بڑھاپے میں نہیں پڑھ پا رہا ہے، تو نہ پڑھنے کے باوجود بھی اس کے نام اعمال میں سنتوں کا ثواب بھی لکھا جائے، نوافل کا ثواب بھی لکھا جائے۔ اور اللہ فرماتا ہے مجھے سفید داڑھی والے بڈھوں کی دعا رد کرنے میں حیا آتی ہے۔ سفید داڑھی والے بڈھے جب دعا کرتے ہیں میں ان کی دعا قبول کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں لیکن یاد رکھنا نیک بوڑھے میرے سر کا تاج ہے، لیکن وہ بوڑھے جنہوں نے جوانی میں پاپ کیے، عیاشیاں کی، ہاں پوری زندگی صبح کو شیونگ کرتے تھے، سنت مصطفیٰ جسے داڑھی کہتے ہیں، منڈوا کر کے خوبصورت بننے کے چکر میں، اسمارٹ بننے کے چکر میں گٹر میں پھینکواتے تھے۔ جا کر کے ان سے پوچھو اگر انہوں نے توبہ نہیں کی، اگر وہ سدھرے نہیں، اللہ ان پر اتنا دردناک بڑھاپا مسلط کرتا ہے، راتیں تارے گن گن کر گزارتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ اور آپ جانتے ہیں بڑھاپے میں دوست کیا کام آئیں گے، بڑھاپے میں تو بیوی بھی ساتھ چھوڑ دیتی ہے۔ ہائے ہائے، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر، جس کی زلفوں کا اسیر بن کر فجر کی نماز میں سوتا پڑا رہتا تھا، اب بڑھاپا آیا تو بیوی نے بھی ساتھ چھوڑ دیا۔ اندازہ فرمائے بچے بھی نہیں پوچھتے، دوست بھی نہیں پوچھتے، احباب بھی نہیں پوچھتے۔ یاد رکھنا گناہ کا انجام بہت بدترین ہے، خدا کو بھول جانے کا انجام بڑا بدترین ہے۔ اور سن لو جوانی میں پاپ کرنے والا بڑھاپے میں اتنا مجبور ہوتا ہے کہ روٹی کے ٹکڑوں کو تک محتاج کر دیا جاتا ہے، اور جب وہ بھیک مانگتا ہے تو لوگ اس کو بھیک بھی نہیں دیتے۔ ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کہ سید الطائفہ ہمارے مرشد حضور سیدی سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بغداد کے بازار سے گزر رہے ہیں، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، ایک بڈھا بھیک مانگ رہا ہے، کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں۔ کسی مرید نے کہا مرشد بغداد والے اتنے بے مربت کیسے ہو گئے کہ اس بڈھے کو بھیک دینے کے لیے تیار نہیں؟ تو سید الطائفہ جنید بغدادی نے کہا تھا نہیں بغداد والوں کا قصور نہیں ہے، اس بڈھے کی زندگی جا کر معلوم کرو، اس نے جوانی میں ضرور پاپ کیے ہوں گے، اس نے جوانی میں ضرور عیاشیاں کی ہوگی، اس نے جوانی میں ضرور گناہ کیے ہوں گے، اسی لیے آج اس کو بھیک نہیں مل رہی ہے۔ جب لوگوں نے جا کر کے تحقیق کی تو پتا چلا واقعی یہ جوانی میں گناہ کرتا تھا۔ میرے بھائیوں وقت گزرنے کے بعد پچھتانے سے کام نہیں چلتا۔ اللہ اکبر، آج اللہ نے جوانی دی ہے، انٹرنیٹ کی نظر مت کر دینا۔ آج میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، مجھے بتاؤ فیس بک پر بیٹھتے ہو 2-3 گھنٹے گزار دیتے ہو، مجھے بتاؤ اللہ اکبر انٹرنیٹ پر بیٹھتے ہو 6-8 گھنٹے نظر کر دیتے ہو۔ آج ہر گھر میں وائی فائی لگا ہوا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، واٹس ایپ پر 2-3 گھنٹے، فیس بک پر کئی گھنٹے، پکچروں میں، فلموں میں، اور گندی فلموں کی ویب سائٹوں، آپ کو میں بتاؤں اللہ اکبر جلسوں میں کہنے شرم آتی ہے، لیکن کیا کہیں دل کا درد کہنے پہ مجبور کرتا ہے۔ جب سروے کیا گیا، جب تحقیق کی گئی کہ سب سے زیادہ گندی فلمیں کس ملک میں دیکھی جاتی ہے، تو آج سے 70 سال پہلے کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر جو ملک بنا تھا سب سے زیادہ گندی فلمیں وہاں دیکھی جا رہی ہے۔ اس کا مطلب جہاں مسلمان زیادہ ہیں گندی فلمیں وہاں زیادہ دیکھی جا رہی ہے۔ مجھے بتاؤ عشق مصطفیٰ کا دعویٰ کرنے والوں، تم کہتے ہو قبر میں رسول اللہ کی زیارت ہوگی، جن آنکھوں سے زنا کے مناظر دیکھے
हो उन आंखों से रसूलुल्लाह का दीदार कैसे करोगे? जिन आंखों से गंदी फिल्में देखे हो उन आंखों से हुजूर का दीदार कैसे करोगे? कहीं ऐसा ना हो कब्र में हुजूर तशरीफ लाए और ये कहकर मुंह फेर कर चले जाए तेरी आंखें इस काबिल नहीं है कि तू मेरे रुखे बद्दुआ को देख सके। अल्लाह न करे वो गैरत वाला गज्जूर रसूल अगर हमारी कब्रों से मुंह फेर करके चले जाए, कौन मदद करेगा? कौन इमदाद करेगा? माँ ने तो घर से ही छोड़ दिया था, रो रही थी लेकिन माँ साथ नहीं आई। माँ तो घर से ही छोड़ गई, माल तो रूह निकलते वक्त ही छूट गया। बेटे आए मुंह पे मट्टी डालकर चले गए, भाई आए मुंह पे मट्टी डाल के चले गए, बाप आया मुंह पे मट्टी डाल के चला गया, दोस्त आए मुंह पे मट्टी। कोई आया कब्र में एक ही हस्ती ने आना था, सिर्फ एक ही हस्ती ने आना था, किसी ने नहीं आना। बड़ी माजरत के साथ हम लोगों से इतना प्यार करते हो, हाथ चूमते हो, नजर देते हो, सब करते हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे। हम भी नहीं आएंगे, हम भी सच्ची बात है, कोई मक्खन लगाने की बात नहीं, क्योंकि हमें भी मरना है। अगर हम तुम्हें हथेली में जन्नत दिखाएंगे हथेली पर तो हमें भी अल्लाह को जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सुन लो, रात की तारीकी में ज़िना की फिल्में देखने वालों, औरतों के साथ नाजायज ताल्लुकात कायम करने वालों, लड़कियों से नाजायज रिश्ते बनाने वालों, कोई नहीं आएगा। सबसे बेवफा अगर कोई है तो ये दुनिया है, दुनिया। न माल, न औलाद, न भाई, न बच्चे, कुछ नहीं। भाई मैं तो कह रहा हूँ कब्र के करीब आके मिट्टी डाल के जाएंगे, मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ। लोग तो जनाजे में भी नहीं आते, गहरे दोस्त तो जनाजे में नहीं। हमने इस छोटी सी उम्र में बहुत तजुर्बात देखे, अल्लाह ने बहुत दिखाया हमें। कोविड के मौके पे हमने देखा कि बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए। आप किस दुनिया पे फरेबता हो, बाप के जनाजे में बेटे नहीं गए, बेटे के जनाजे में बाप नहीं गया, पीर के जनाजे में मुरीदीन नहीं गए जो पैर चूमते थे, पैर। पीरों के जनाजे में मुरीद। कौन, किस दुनिया से दिल लगाया है आपने? किस दुनिया से दिल, और किस रसूल से भाग रहे हो? तुम्हारी कब्र में कोई नहीं आएगा, एक हस्ती के सिवा। एक हस्ती ने आना है, सिर्फ एक हस्ती ने, सिर्फ एक हस्ती ने आना है। और वो हस्ती जब तशरीफ लाए तो लोग कहते कब्र में अंधेरा होगा। हमने कहा जिनकी कब्र में होगा जो रसूलुल्लाह का वफादार हो, उसकी कब्र में अंधेरा हो ही नहीं सकता। इसलिए कि जब वो तशरीफ लाएंगे तो मेरे इमाम कहते हैं कब्र में लहराएंगे ताहश्र चश्मे नूर के जलवा फरमा होगी जब तलात रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हज़रत, मसलक आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। यादगार औलिया कॉन्फ्रेंस। ये आंखों का धोखा है, धोखा। अगर थोड़ा सा टाइम बचा ले तो नारे अगर सिर्फ 2 लगा दे तो अच्छा। तकबीर और रिसालत, थोड़ा टाइम बचा। मुझे किसी नारे से इख्तिलाफ नहीं, अल्लाह जानता है, सब नारे अच्छी बात है। कोई जलसा ऐसा रखिए जिसमें सिर्फ नारे लगाइए, इसमें सिर्फ बात है। ये निगाहों का धोखा है, नजर का धोखा। ये सोचते हो ना कि कब्र 2 गज जमीन है, ये 2 गज जमीन नहीं है। जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दे, जिसकी कब्र में हुजूर कदम रख दे, फिर वो 2 गज जमीन नहीं है, फिर वो जमीन का टुकड़ा भी नहीं है, बल्कि हुजूर जिसकी कब्र में कदम रख दे फिर उसकी कब्र जन्नत के बागों में से बाग बना दी जाती है, ताहत निगाह कुशादा कर दी जाती है। उसमें जन्नत के दरख्त भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत की नहरें भी बहा दी जाती है, उसमें जन्नत के बागात भी लगा दिए जाते हैं, उसमें जन्नत का बिस्तर भी लगा दिया जाता है। नजर का धोखा है, 2 गज जमीन है, वो 2 गज जमीन नहीं। हुजूर जहां कदम रख देते हैं वो जन्नत के बागों में से बाग बन जाता है। और फिर लोग कहते हैं कि कयामत में उठेगा 500 साल के बाद, 1000 साल के बाद, 200 साल के बाद, 500 साल के बाद, 5000 साल के बाद। हमने कहा 1000 साल तेरे लिए है जो नबी को देखकर आंख बंद करेगा। इधर आंख बंद हुई, फरिश्ते आके कहेंगे
سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا. ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں. انہیں دیکھ کر سو گئے, ان کو دیکھنے کے لیے بیدار ہو. یہ موت سے محشر ہے, یہ موت سے محشر ہے. اسی کو مومن کی موت. لیکن یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار. یہ کس کے لیے ہے؟ صرف وفادار کے لیے. اسی لیے دنیا میں غداروں کا عرس نہیں ہوتا, دنیا میں صرف وفاداروں کا عرس. دیکھ لیجئے, جس نے غداری کی عرس اس کا نہیں ہوتا, عرس وفاداروں کو ہوتا ہے. ایک بات کہوں, آپ کہیں گے وفادار تو بہت ہے لیکن سب کا نہیں ہوتا. میں نے کہا کچھ ایسے ہیں جن کا عرس فرشتے بھی کرتے ہیں, انسان بھی کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے وفادار ہیں انسان بھول جاتے ہیں تو ان کا عرس فرشتے کرتے نظر آئے. ان کا عرس فرشتے, انسان کرے نہ کرے فرشتے کرتے ہیں. اور فرشتے کیسے کرتے ہیں؟ نم کنومت العروس, ایسے سو جا جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی. ملنگ شاہ بابا کے وصال کے دن یہ جو بھیڑ جمع ہے یہ کیوں ہے؟ حضور سے وفاداری کی تھی, اس لیے حضور کے وفادار ان کی بارگاہ میں آپ بھی وفاداری کا خراج پیش کریں. ورنہ عرس کو ختم کرنے کے لیے تو 100 سال تک کے تحریکیں چلی, تحریکیں دم توڑ گئی, لیکن عرس تو وہ دم توڑنے نہیں دیا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ تحریک ملا چلا رہا تھا اور عرس کو اللہ نے باقی رکھا تھا. ملا کی اللہ کے آگے کبھی چل ہی نہیں سکتی. یاد رکھنا, کوئی نہیں چیز کی نہیں چل سکتی, کیونکہ اللہ فرماتا ہے, اللہ اکبر, اللہ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. جو ایمان لانے کے بعد نیک عمل کرتے ہیں اللہ ان کی محبت لوگوں کے دل میں انڈیل دیتا ہے. جس کی محبت اللہ انڈیل دے, کسی ملا میں طاقت نہیں کہ وہ خرچ کر پھینک سکے. اسی لیے تو 900 سال ہو گئے, آج بھی یا غوث المدد کے نعرے لگ رہے ہیں. 800 سال سے زیادہ ہو گئے غریب نواز کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1300 سال سے زیادہ ہو گئے کربلا کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے مولا علی کے ڈنکے بج رہے ہیں. 1400 سال سے زیادہ ہو گئے افضل البشر بعد الانبیاء صدیق اکبر کی عظمت کا نعرہ لگ رہا ہے اور قیامت تک لگتا رہے گا. لیکن ایک بات کہہ دوں مسلمانوں, قبر بہت خوبصورت ہے, صرف وفادار ہو جاؤ, صرف وفادار ہو. ایک بات کا سوال لے کر آؤں, صرف وفادار ہو جاؤ. لمبی نہیں کرنا چاہتا, صرف حضور کے وفادار ہو جاؤ. قبر بہت خوبصورت ہے. بتاؤں کتنی خوبصورت ہے؟ توجہ, کتنی خوبصورت ہے بتاؤں, دھیان دے دیجیے. بس اللہ کرے بات قرآن سے بات سمجھانے کی کوشش کرو. دیکھو, توجہ کرو. اللہ ایسا سلائے گا قبر میں کہ کوئی چین چاں کی کسی بائک کے ہارن کی آواز بھی تمہیں بے چین نہیں کرے گی. توجہ کرنا, بہت ذمہ داری سے بات کروں. ممبر پر میرے پیچھے پورے علماء بیٹھے ہوئے, سب علماء ہیں. غلطی کروں گا تو ان کو اصلاح کا حق ہے اور انہیں کرنا چاہیے, ہے نا. یہ وہ ممبر نہیں کہ سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ, نہیں سمجھ میں آئے تو بھی بولو سبحان اللہ. نہیں, یہ وہ نہیں ہے. یہ بہت ذمہ دار ممبر ہے علماء اہل سنت کا. توجہ ہے آپ. اگر حضور سے وفاداری کر لی, حضور سے, اللہ اتنی سکون کی نیند سلائے گا. اور کیسے سلائے گا پتہ ہے؟ اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. میں قرآن پیش کر رہا ہوں آپ کے ساتھ. اللہ خود تھپکیاں دے گا جیسا کہ اس کی شان ہے. آئیے سنیے قرآن, سورۃ الکہف ہے. چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے, دھیان دیجئے, توجہ, چند نوجوان اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک غار میں گئے اور سو گئے. ایک غار میں گئے اور سو گئے. کتنا سوئے؟ 309 سال تک کے سوئے. کتنا سوئے؟ 300. کتنا سوئے؟ 309 سال تک. 3 سال میں بدبو آنے لگتی ہے, چونٹیاں تیسرے دن کاٹنے لگتی ہے. لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ کتنے سال سوئے وہ؟ 309 سال تک. 309 سال تک وہ سوئے. لیکن اللہ نے کیا کیا؟ قرآن اور تفسیر ابن عباس. ابھی میں نیچے کسی کا ذکر نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ابن عباس کو سب مانتے ہیں. عرس کا انکار کرنے والے بھی ابن عباس کو مانتے ہیں, ہم بھی مانتے ہیں. ہم سے زیادہ کون مانے گا ان کو؟
ابن عباس وہ ہستی ہے جو صحابی بھی اور اہل بیت بھی ہے. کچھ خوش نصیب ایسے ہیں جو صحابہ بھی ہیں اور اہل بیت بھی ہیں, یعنی ان کے پاس دو دو نسبتیں حاصل ہیں. سبحان اللہ. یہ وہ ابن عباس ہیں, حضور کے صحابی بھی ہیں, حضور کے اہل بیت میں بھی ہیں. اللہ اکبر. اللہ کے وہ نیک بندے. اچھا قرآن نے کیا کہا؟ وہ بڈھے نہیں تھے. پھر آ گئی نا بات, دیکھیں آ گئی. وہ بڈھے نہیں تھے, کون تھے؟ جوان تھے. چند جوان. دیکھو جوانوں کی سونے کی بھی اہمیت. جوان تھے, کس لیے نکلے؟ حضرت عیسیٰ کی وفا میں ایمان بچانے کے لیے نکلے. وقت کا بادشاہ ایمان چھین رہا تھا اور یہ چند جوان نکلے اور غار میں سو گئے. 309 سال تک سوتے رہے. چونٹی نے بھی نہیں کاٹا, کیڑے بھی نہیں آئے. اور آپ کو بتاؤں اللہ کی شان, غار جو ہوتا ہے, غار جو ہوتا ہے پتھر کا بنا ہوتا ہے پہاڑ میں, اور غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. غار کے اندر منہ کھلا ہوتا ہے. تو جو غار تھا اس غار کا منہ کھلا ہوا تھا, تبھی تو وہ اندر گئے. غار کا منہ کھلا ہے تبھی تو وہ اندر گئے. اب اندر گئے, اندر جا کر سو گئے. اللہ نے ان کو سلا دیا. لیکن قرآن کہتا ہے کہ اللہ نے ان کی نیند کی خاطر, دھیان دیں, اللہ نے ان کی نیند کی خاطر نکلتے وقت تو سورج, جب سورج نکلتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی, اور جب سورج ڈوبتا تھا تو بھی سورج کی کرنیں غار میں آنے نہیں دی. کیوں؟ اس لیے کہ سورج کی کرنیں اگر غار میں جائے گی تو میرے ان بندوں کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے ان کی نیند کا خیال کرتے ہوئے, بہت نازک موڑ پہ بات آئی ہے سلیگوڑی والوں, توجہ کرو, گرد و نواح سے آنے والوں. اگر یہ فلسفہ سمجھ میں آ گیا تو فلسفہ موت و حیات اور زندگی کا پورا انجوائے کا آپ کو مل جائے گا. اللہ اکبر. وہ چند جوان ایمان بچانے کے لیے غار میں سو گئے تو اللہ رب العزت نے یہ فیصلہ کیا, اگر سورج کی کرنیں جائے گی تو ان کی نیند خراب ہو جائے گی. تو اللہ نے سورج کو حکم دیا, اللہ نے سورج کو حکم دیا, اللہ نے سورج کو حکم دیا, سورج اپنا راستہ بدل دے. نکلتے وقت بھی تیری کرنیں غار میں نہیں جانا چاہیے, ڈوبتے وقت بھی اجالا غار میں نہیں جانا چاہیے. ان کی نیند کی خاطر اللہ نے سورج کا راستہ بدل دیا. اور اللہ فرماتا ہے ہم اپنی شان کے مطابق ان کے کانوں کو سہلا کر, ان کے کانوں پہ تھکیاں دے کے ہم ان کو سلاتے رہے. غور کرنا, غار میں اللہ اکبر. عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے چند جوان ایمان بچاتے ہیں, عیسیٰ علیہ السلام سے وفا کرتے ہیں, تو اللہ ان کی نیند کا اتنا خیال کرتا ہے کہ خود ہی تھکیاں دیتا ہے, اپنی شان کے مطابق سورج کا راستہ بدل دیتا ہے تاکہ ان کی نیند میں خلل نہ آئے. اب مجھے بتاؤ, جو عیسیٰ علیہ السلام کی وفا میں غار میں سو جائے تو اس کو اس شان سے سلایا جاتا ہے, جو جان عیسیٰ محمد الرسول اللہ کی وفا میں اگر بازار میں سو جائے تو اس کو کتنے سکون سے سلایا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. بات اتنی ہے کہ حضور سے وفا کر لو, بس ایک حضور سے وفا کر لو. انہیں جانا, انہیں مانا, نہ رکھا گیا ایسے کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. حضور سے وفا کر. اب حضور سے وفا کیا, حضور سے وفا کیا. ایک بات کہوں, سوچو, یہی حضور سے وفا ہے کہ جن آنکھوں سے رسول اللہ کی زیارت کرنی ہے ان آنکھوں سے تم زنا کی فلمیں دیکھ رہے ہو. کون کون دیکھتا ہے مجھے نہیں معلوم, میں صاحب کشف نہیں, لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں قبر میں حضور کو کیا منہ دکھاؤ گے. اگر حضور منہ پھیر کر چلے, کوئی نہیں آئے گا کبھی, اگر حضور منہ پھیر کر چلے گئے, بتاؤ دنیا کے سامنے عزت دار بننے والوں, دنیا کے سامنے عظیم انسان بننے والوں, سفید کپڑے پہن کر, اچھی داڑھی رکھ کر, اچھی ٹوپی پہن کر, اچھے اچھے القابات کے ساتھ اگر آپ نے دنیا کے سامنے اچھے بنے اور راتوں کی تنہائیوں میں پاپ کرتے رہیں, راتوں کی تنہائیوں میں گناہ کرتے رہیں, راتوں کی تنہائیوں میں جرائم کرتے رہیں. ہر انسان اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہے, اپنے من میں ڈوب کر باجا سراغ زندگی, تو اگر میرا نہیں بنتا
کرتا نہ بن، اپنا تو بن. یاد رکھنا یہ جوانی گزر جائے گی. پھر کہتا ہوں یہ جوانی گزر جائے گی، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بڑھاپے میں پچھتاؤ گے، بھیک بھی نصیب نہیں ہوگی. روٹی کے ٹکڑے کو لوگ ترس جاتے ہیں جوانی میں پاپ کرنے والے. میری قوم کے جوانوں، اس لیے آج آپ کو پیغام دیا جاتا ہے، حضور سے وفا کرو گے تو سکون سے قبر میں سو گے. حضور کی وفا جب قبر میں سکون عطا کر سکتی ہے تو حضور کی وفا دنیا میں سکون کیوں نہیں عطا کر سکتی؟ آپ کہیں گے سید کیا ہم لوگ وفادار نہیں؟ میں نے کہا یہ فیصلہ میں نہیں کرتا اور یہ فیصلہ تم بھی نہیں کر سکتے، یہ فیصلہ تو حضور نے کرنا ہے. اب ایک سوال کرتا ہوں، مجھے بتاؤ، حضور کے وفادار ہونے کا دعویٰ ہے، ذرا یہ بھی تو بتاؤ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ کیا کوئی اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک بھی چھینتا ہے؟ حضور سے وفاداری کا دعویٰ کرنے والوں، نبی کے نام پہ جان دینے کی بات کرنے والوں، مجھے ایک سوال کا جواب دو. اپنے ضمیر کی عدالت میں خود کھڑے ہو کر کے اپنے آپ کو جواب دو، کیا اپنے محبوب کی آنکھوں کی ٹھنڈک کوئی چھینتا ہے؟ نہیں. اب مجھے بتاؤ آقا نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو علت قرۃ عینی فی الصلاۃ، نماز میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اب بتاؤ جو قوم اپنے نبی کی آنکھوں کو ٹھنڈک نہ پہنچا سکے کیا وہ رسول اللہ کے وفادار ہونے کا اعلان کر سکتی ہے؟ مجھے بتاؤ. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ذرا غور کریں. یہ رونا میں روز روتا ہوں. ایک بات آپ سے، حضور سے وفا ہے، حضور سے پیار ہے، حضور سے عشق ہے. دیکھو ابھی حضرت نورانی میاں صاحب قبلہ تشریف لانے والے، مخدوم صاحب کے شہزادے، میرے مخدوم کے شہزادے، اگر ان کا رومال کسی کو مل گیا، مخدوم زادے نے رومال دے دیا، میں یقین کرتا ہوں آپ اس رومال کو استعمال نہیں کرو گے، عزت سے چوم کے رکھو گے، تجوری میں رکھو گے. اگر وہ کسی کے پیر ہے تو مرید کہے گا کیا کہے گا کہ میں نے اس کو اپنی قبر میں لے کر کے جانا ہے، کیونکہ یہ میرے مرشد کا تحفہ ہے، یہ میرے مرشد کا تحفہ. تو یہ لوگ شور کر رہے ہیں نا سب. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو اب میں کچھ کہوں یا آپ لوگ شور کریں، پھر کوئی بات، کوئی مسئلہ نہیں. اب میری گزارش ہے اگر کوئی مہمان بھی ہو تو ان کو وہیں روکیں آپ، اور جب حضور نورانی میاں سرکار تشریف لائیں گے تو ان کے ساتھ ان کو عزت سے لے کر آئیے گا، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ اب ذکر رسول سے بڑا کوئی نہیں ہے. اب جو مہمان ہیں ان کو عزت کے ساتھ وہیں کرسی بٹھا کے روکیے. جو بھی بڑی ہستیاں ہیں وہ میرے سر آنکھوں پہ، ان کی جوتیاں سر آنکھوں پہ، میں قرآن حدیث پڑھ رہا ہوں. جب تک نورانی میں حضرت تشریف نہیں لاتے ان کو ادھر مت لائیے، حضرت کے ساتھ لائیے گا. پھر حضرت آ جائے پھر یہاں انٹری بند، کوئی نہیں آئے گا. پھر سمجھ میں آئی بات؟ درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کل. اصل میں میں ناراض ہو کے نہیں کہہ رہا ہوں، میں ناراض نہیں ہوتا آپ سے، اور ناراض ہونا بھی مجھے نہیں چاہیے، میں ناراض بھی نہیں ہوں. لیکن چونکہ میں تقریر یاد کر کے نہیں آتا ہوں، مجھے روحانی عرفانی حقانی کوئی تقریر میں نے کبھی کتاب ہاتھ میں نہیں لی. یہ میرے پاس اتنا دماغ نہیں کہ میں اتنا یاد کروں، میں یاد کر کے نہیں آتا ہوں. آپ جس طرح ماحول بناتے ہیں اس طرح یہ جملے نکلتے ہیں. تو جب کوئی بھی ڈسٹرب کرتا ہے تو پھر ڈسٹرب ہونے کے بعد مضامین ذہن سے نکل جاتے ہیں، یہ بات ہے. اور پھر تقریر کے لیے یاد کرنا پڑتا ہے، یہ تو دل کا درد ہے. میں کوئی تقریر کرنے بھی نہیں آیا، میں کوئی مقرر بھی نہیں ہوں، اور نہ میں تقریر کرنا کوئی علامہ فہامہ بھی نہیں ہوں کہ میں کوئی آپ کے سامنے فکری بات کر رہے ہیں. میں صرف ایک جلا ہوا دل جو ہے نا جب چیختا چلاتا ہے، بس وہ یہی آؤ بکا، بس یہ دکھڑا آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اللہ کرے آپ کے دل میں اتر جائے. ایک بار درود شریف پڑھنے، اب کوئی آواز نہیں کرے گا، سب لوگ خاموشی کے ساتھ سنیں. بہت اچھا سن رہے ہیں سلیگوڑی والوں، تمہارا سننا بھی ہمیں یاد رہے گا. اتنی دیر سے لوگ کھڑے ہیں، کھڑے ہو کے گھنٹوں سے سن رہے ہیں، محفل میں گھنٹوں سے کھڑے ہیں آپ لوگ. میں سمجھتا ہوں کئی گھنٹے ہو گئے، مجھے آئے ہوئے 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ممبر پہ. آپ لوگ کھڑے رہ کے سنیں، میری دعا ہے. اور یہ لوگ جو بیٹھے ہیں یہ بھی بہت تنگ جگہ میں بیٹھے ہیں، ان کو جو ہے نا پلتی بدلنے کے لیے بھی ان کو جگہ نہیں ہے. میری فقیر کی دعا ہے کہ قیامت کے دن جو 50,000 سال کا دن ہے، اللہ اس دن تمہیں کھڑے رہنے سے محفوظ کر لے. حضور کی محبت میں کھڑے، حضور کی محبت میں بیٹھے ہو صلی اللہ علیہ وسلم. تھوڑی دیر سن لو، ایک بار سب درود شریف پڑھیں. اگر سننا چاہتے ہیں ہزاروں درود اس وقت آقا کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں گے. سب بلند آواز سے درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ وصحبہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ سوال ہو رہا تھا کیا ہم حضور کے وفادار ہیں، کیا ہم حضور کے عاشق ہیں؟ بالکل آپ کا جواب درست ہے، میں کوئی انکار نہیں کرتا، مجھے انکار کرنے کا حق بھی نہیں، بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں آپ مجھ سے بہتر عاشق رسول ہو۔ اگر عاشقان رسول کی فہرست بنے گی، آپ کا نام اوپر رہے گا اور سب سے نیچے آخری میں میرا نام، اور وہ بھی یہ تمنا کرتا ہوں کہ اگر آخر میں بھی میرا نام آ جائے تو بھی میں کامیاب رہوں گا۔ میں اتنا گرا پڑا آدمی ہوں، میری کوئی اوقات اور حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک سوال کرنا ہے اپنے آپ سے، اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑے ہو کر، اپنے دل سے، اپنے دل کو جج بنا کر، اپنے دل کو مفتی بنا کر، اپنے دل کو قاضی شرع بنا کر، اپنے دل کو قاضی القضات بنا کر کے، یہ چیف جسٹس بنا کر، اپنے دل کو فیصل بنا کر پوچھئے کہ ہم عاشق رسول ہیں، کیا ہم حضور کے وفادار ہیں؟ اب آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، میرے بھائی بتا، ذرا غور کر، اب تیرے پیر نے تجھے ٹوپی دی، رومال دیا، میں نے دے دیا، امیر القادری نے دے دیا، علامہ صاحب نے دیا، مولانا نے دیا، نقیب صاحب نے، ذیشان برکاتی صاحب نے دیا، شبیر بھائی نے دے دیا، کسی نے دیا، تاج الشریعہ نے دیا، مفتی اعظم نے دیا، شیخ الاسلام نے دیا، غازی ملت نے دیا، جس کو ہی بزرگ مانتے حضور سیدی سرکار امین ملت نے دیا، جس کو ہی بزرگ مانتے ہو، بالکل انہوں نے کچھ دیا، آپ نے پیر کا تحفہ ہے سر پہ رکھا، آنکھ پہ رکھا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا، قبر میں لے جاؤں گا۔ میں نے کہا تجھے سلام ہے میرے بھائی، بہت سلام ہے، بہت سلام ہے، بہت پیر کے تحفے کی کیا قدر کرتا ہے تو۔ اور پیر کا تحفہ، پیر نے اپنا تحفہ اپنے بیٹے کے ہاتھ سے دیا، پیر نے اپنا تحفہ اپنے خلیفہ کے ہاتھ سے دیا، تو بھی آپ کہتے ہیں یار تحفہ بھی بے مثال، لانے والا بھی بے مثال، اور آپ نے اس کو رکھا۔ کبھی آپ اس کو بیت الخلاء میں پہن کر نہیں گئے، کبھی آپ نے اس کو پیٹھ کے پیچھے پھینکا نہیں، کبھی آپ نے اس کو پیر سے رگڑا نہیں، تمہیں سلام ہے بھائیو۔ لیکن آپ سے پوچھتا ہوں، ایک تحفہ آپ کے پیر نے دیا ہے جس کو آپ سر پہ رکھ رہے ہیں، عطر لگا رہے ہیں، قبر میں لے جانے کا پلان ہے، بچے ہاتھ لگاتے ہیں تو چیخ پڑتے ہو اے دور ہٹ، بچوں کی کا کام نہیں، وہاں ہاتھ نہیں لگانا، بیوی ہاتھ لگاتے تو کہا دور ہٹ، وہاں ہاتھ نہیں لگانا۔ اب آپ سے پوچھتا ہوں، پیر کے بھی تحفے کی اتنی قدر ہے، کیا اللہ کے دیے ہوئے تحفے کی بھی اتنی ہی قدر ہے؟ اللہ نے بھی تو ایک تحفہ دیا آپ کو، حضور کے وفادار ہونا، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا، توجہ ہے بس، یہ دل کی آواز ہے، اللہ نے بھی ایک تحفہ دیا تمہیں۔ پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، کسی کو ناراض ہونا ہے تو 1000 بار ہو جائے، لیکن میں پوری ذمہ داری، پیر کا تحفہ قبر میں کام آئے گا کہ نہیں آئے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کام بھی آ سکتا ہے، نجات بھی ہو سکتی ہے، اور اگر اللہ چاہے تو کام نہیں بھی آ سکتا، اللہ کی چاہت پر ہے۔ کیونکہ میرے پاس ایک دلیل ہے، توجہ کریں، کہ عبداللہ ابن ابی رئیس المنافقین مرا تو وہ رسول اللہ کا جبہ اس کو پہنایا گیا، مگر حضور نے فرمایا میرا جبہ اس کو پہنایا تو گیا ہے لیکن میرا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا۔ وجہ، توجہ دھیان دیجئے، حضور کا جبہ اس کو کام نہیں آئے گا قبر میں، وجہ کیونکہ جبہ تو پہنا لیکن وہ حضور کا وفادار نہیں تھا۔ اصل چیز وفا پر ہے، جب رسول اللہ کا جبہ پہننے والا رسول اللہ کا وفادار نہ ہو تو اس کو نبی کا جبہ کام نہیں آتا، تو اگر پیر کا تبرک لے جانے والا نبی کا وفادار نہ ہو تو پیر کا تبرک اس کو کیا قبر میں کام آئے؟ بات رسول اللہ کی وفا کی ہے بس۔ ارے حضور سے وفا نہیں ہے تو نماز بھی کام نہیں آنا، روزے بھی کام نہیں آنا، کوئی عمل بھی کام نہیں آنا، اصل چیز حضور کی وفا ہے۔ لیکن آپ بات سنیے، پیر نے تحفہ دیا تو سر آنکھوں پہ رکھتے ہو، اللہ نے بھی تحفہ دیا، اس کی کیا عزت کی آپ نے، اس کی کیا قدر کی آپ نے؟ اور تحفہ اللہ نے دیا، اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ نے دیا اور کس کے ہاتھوں سے دیا؟ تحفہ اللہ کا ہے، اس تحفے کو نماز کہتے ہیں۔ اللہ نے معراج میں لامکاں پہ بلا کے محبوب سے کہا محبوب اتنی دور آئے ہو، صرف سمجھانے کے لیے بطور مفہوم عرض کر رہا ہوں، اتنی دور آئے ہو، اتنا لمبا سفر کیا، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے، سفر سے لوٹنے والے کے لیے سنت ہے کہ جب گھر لوٹے تو کوئی نہ کوئی تحفہ لے کر کے لوٹے۔ آقا نے یہاں تک فرمایا جب سفر سے واپس جایا کرو تو اپنے بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ تحفہ لے کے جایا کرو، اور یہ بھی فرمایا جب تحفہ لے کے جایا کرو تو پہلے بیٹوں کو مت دیا کرو، تحفہ پہلے بیٹیوں کو دیا کرو، پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، بیٹوں کو مت دو۔ 3 بیٹیاں اور 1 بیٹا ہے، اکلوتے بیٹے کو پہلے مت دینا، پہلے بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے بیٹی کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، جس نے بیٹے کو تحفہ دیا بیٹی کا دل دکھ جائے گا، جس نے بیٹی کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھا دیا۔
غور فرمائیں، جس مذہب میں بیٹے کی اتنی عزت ہے کہ بیٹے سے پہلے تحفہ بیٹیوں کو دو، اور پھر بیٹیاں بیٹیاں ہوتی ہے۔ مائیں اور بہنیں اگر سن رہی ہے تو ان سے کہنا چاہتا ہوں، اے میری بہنوں، دنیا نے تو تمہیں چتا پر زندہ جلایا تھا، شوہر کی چتا پر، دنیا نے تو تمہیں زندہ دفن کیا تھا پیدا ہونے کے بعد، دنیا نے تو تمہیں شیطنت کہا تھا، دنیا نے تو تمہیں نحوست کہا تھا، دنیا تو تمہیں جیو زنا کا آلہ قرار دیا تھا۔ اگر تمہاری عزت کو کسی نے بحال کیا ہے تو وہ صرف اور صرف آمنہ کا لال ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، بیٹی کو برا مت جانو، کیونکہ میں محمد بیٹیوں کا باپ بن کر کے آیا ہوں، بیٹی کی پرورش کرنے والا باپ، اور میں محمد جنت میں اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہیں۔ جب لوگ اپنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھوں سے زندہ دفن کر رہے تھے، توجہ، جب لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنی بیٹیوں کو زندہ دفن کر رہے تھے، اس وقت ایک ہستی تھی جو اپنی بیٹی کی آمد پر اٹھ کر کے کھڑی ہو رہی تھی اور کہہ رہے تھے، فدا کی امی و ابی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائے۔ غور تو فرمائے، توجہ تو فرمائے، تو عرض یہ کر رہا تھا، اللہ نے فرمایا، محبوب اتنی دور آئے ہو، تحفہ لے کر جاؤ، میرے بندوں کے لیے تحفہ میری طرف سے لے جاؤ، اپنے ہاتھ سے دینا۔ وہ تحفہ کیا تھا؟ نماز، نماز، نماز کا تحفہ تھا۔ اب بتاؤ، پیر کے تحفے کی اتنی عزت ہے، اللہ کے تحفے کی کیا عزت ہے؟ پیٹ کے پیچھے پھینک دیا نا اللہ کے تحفے کو، پیٹ کے پیچھے پھینک دیا، ڈال دیا پیٹ کے پیچھے۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، بیوی کے لیے ٹائم ہے، بچوں کے لیے ٹائم ہے۔ اللہ کا وہ تحفہ جو رسول اللہ کے ہاتھوں دیا گیا، کم سے کم ان ہاتھوں کا، حضور کے وفادار ہونا، حضور کے ہاتھوں کا گئی تھی، تو مجھے کہا گیا ہے کہ میں تھوڑی سی گفتگو اور کروں اور آپ اس کو سنیں۔ جی ہاں، درود شریف پڑھیں سب مل کے بلند آواز سے، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام اجمعین، صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین وعلی آلک واصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو بات یہ چل رہی تھی حضور کی وفا کی، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جو وفا کر لے۔ پھر یہ بات نکلی کہ وفا کی نشانی کیا ہے؟ ہر ایک کے دیے ہوئے تحفے کی قدر کرتے ہو۔ جو تحفہ اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھوں سے شب معراج ہمیں بطور تحفہ دیا، جسے نماز کہتے ہیں۔ دوستوں کے لیے ٹائم ہے، انٹرنیٹ کے لیے ٹائم ہے، محفلوں کے لیے ٹائم ہے، نماز کے لیے ٹائم نہیں۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد سنو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے محبوب کا فرمان ہے کہ جس نے جان بوجھ کر نماز کو ترک کر دیا، دھیان سے سننا، حضور سے عشق کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے محبت کا دعویٰ کرنے والوں، آقا سے پیار کا دعویٰ کرنے والوں، انکار نہیں ہے کہ تم عاشق رسول ہو، یقیناً عاشق رسول ہو، لیکن بتاؤ، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیا وہ میرے ذمے سے باہر ہو گیا، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، جس سے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بیزاری کا اظہار فرمائے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام مجھ سے کہا کرتے تھے، اے ابو ہریرہ، بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ جہاں بے نمازی ہوتا ہے مسلسل اللہ کی لعنتیں اس پر برستی رہتی ہے۔ اللہ اکبر، جن کی صحبت میں بیٹھنے سے اللہ کے رسول علیہ السلام اپنے صحابہ کو منع کریں، آپ مجھے بتائیں وہ بے نمازی ہیں۔ مسجدوں کو ویران کر کے مصطفیٰ جان رحمت کے دل کو تکلیف پہنچانے والوں، اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ سے کہا، اے میرے صحابہ، یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو کہ کوئی بدبخت نہ رہے، کوئی محروم نہ رہے، اللہ سب کو بدبختی سے بھی بچائے، محرومی سے بھی بچائے۔ صحابہ کرام سے یہ
کہنے کے بعد آقا ارشاد فرماتے ہیں کیا تم مجھ سے نہیں پوچھوگے کہ بدبخت کسے کہتے ہیں، محروم کسے کہتے ہیں؟ ذرا دھیان سے سننا، جو رسول ہر امتی کا بخت ہے، اللہ اکبر، وہ رسول جو ہماری قسمت ہے، وہ رسول اللہ اکبر جو ہمارے مقدر میں لکھی ہوئی ہماری گویا کہ تقدیر ہے، اسی لیے تو حضور کے امتی کو ہم بد نصیب نہیں کہہ سکتے، کیونکہ جس کے نصیب میں آمنہ کا نام لکھا ہو اس سے بڑھ کر نصیب والا کون ہو سکتا ہے؟ ہمارا نصیب ہمارا رسول ہے، لیکن وہی حضور فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ دعا کرو کوئی بدبخت کر کے بات پوری کر لوں، یاد رکھنا جوانی کا صحیح استعمال کرو، جوانی کا مس یوز نہ کرو، جوانی میں اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ اللہ کو جوان بھی پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی پسند ہے۔ آج سے پہلے اگر کچھ بھی کیا ہے، کچھ بھی کیا، توبہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جمع الجوامع ایک کتاب ہے، اس کتاب میں یہ حدیث موجود ہے، اللہ پاک حدیث قدسی میں فرماتا ہے جس جوان کو میں خوبصورتی دوں، دھیان سے سن، سب خوبصورت ہو، یاد رکھنا اگر رنگ سانولا ہے تو یہ خوبصورتی کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ جس کو قدرت چار قسمیں اٹھا کر جس کے حسن کو بیان کرے اس سے خوبصورت کون ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ اللہ فرماتا ہے تین کی قسم، زیتون کی قسم، طور سینا کی قسم اور بلد امین یعنی مکے کی قسم۔ تفسیری ترجمانی یہ ہو سکتی ہے ولادت گاہ ابراہیم کی قسم، ولادت گاہ عیسیٰ کی قسم، ولادت گاہ موسیٰ کی قسم اور ولادت گاہ محبوب کی قسم۔ لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں سے ثابت ہے؟ میں نے کہا جن کے میلاد گاہوں کی قسم قرآن اٹھاتا ہے، اب یہ میلاد نہیں تو پھر میلاد کس چیز کا نام ہے؟ اور ایک تفسیری قول اور بھی بیان کر دوں، تین سے مراد صدیق اکبر، زیتون سے مراد عمر ابن خطاب اور طور سینا سے مراد عثمان غنی اور بلد امین سے مراد مولا علی، تب یہ کہہ سکتے ہیں ابو بکر کی قسم، عمر کی قسم، عثمان کی قسم، علی کی قسم۔ چار قسمیں اٹھا کر کے پھر کہا جا رہا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہت خوبصورت بنایا، انسان بہت خوبصورت ہے، فرشتوں کے پاس بھی وہ حسن نہیں ہے جو اللہ نے حضرت انسان کو عطا فرمایا ہے، اس لیے کہ اگر اللہ کی مخلوق میں انسان سے زیادہ خوبصورت کوئی ہوتا تو اللہ اپنے محبوب کو اسی لباس میں بھیجتا۔ اللہ نے محبوب کو لباس بشر میں بھیج کر بتا دیا تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے۔ یہی آ کر کچھ مولویوں کو ٹھوکر لگی، نبی کو لباس بشر میں دیکھ کر انہوں نے کہا نبی چھوٹا ہے کیونکہ لباس بشر میں ہے۔ ہم نے کہا نظریں بدل گئی تو نظارے بدل گئے، نبی کو لباس بشر میں مولوی نے دیکھا تو نبی چھوٹا نظر آیا،
تو ہمیں لباس بشریت کی معراج کا اندازہ ہو گیا اور بے دم شاہ وارسی کا دمدار شعر یاد آ گیا. اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے، اب آدمی کچھ اور ہماری نظر میں ہے. جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے، ہمیں پتا چل گیا لباس بشریت کتنا عظیم لباس ہے کہ اللہ نے حقیقت محمدی کو لباس بشر پہنا کر کے بھیج دیا. اس لیے تم سب خوبصورت ہو، لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ ثم رددناہ اسفل سافلین. اگر تم نے جوان کی قدر نہیں کی، اگر تم نے جوانی کی قدر نہیں کی تو اللہ تمہیں بڑھاپے کے عمیق غار میں ڈھکیل دے گا. آپ سوچتے ہیں کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کو بڑھاپا نہیں آتا؟ علامہ ابن رجب حنبلی اپنے رسائل میں لکھتے ہیں کہ علامہ ابن طیب طبری رحمت اللہ تعالی علیہ 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے، 100 سال کی عمر میں بھی جوان دکھتے تھے. یاد رکھنا یہ جو سٹیا ہوا کھوسٹ کمزور بڑھاپا آتا ہے نا، بڑھاپا وہ گناہوں کی وجہ سے آتا ہے. ورنہ اگر انسان گناہ نہ کرے بال سفید ہو جاتے ہیں، لیکن بڑھاپا نہیں آتا جس کو کمزوری کہتے ہیں. میں نے کہا نا آپ کو کہ کہنے والے نے یہ جو بات کہی کہ محمد کے غلاموں کو بڑھاپا آ نہیں سکتا، غلاموں کو بڑھاپا، داڑھی سفید ہونا یہ حسن ایمان کی نشانی ہے. بڑھاپا کمزوری کا نام ہے، کمزوری کا. اللہ اکبر. اسی لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھی بڑھاپے سے محفوظ رکھا. 63 سال کی عمر میں بھی اللہ کے رسول علیہ السلام 35 سال کے جوانوں کی طرح نظر آتے تھے. اسی لیے جو بھی حضور کو دیکھتا پکار اٹھتا یا شباب، اے جوان. اسی لیے یاد رکھنا اللہ اکبر. اور پھر بات مولا علی کی آتی ہے تو اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے، اللہ نے علی کو ایسی جوانی عطا فرمائی ہے کہ مولا علی کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں. بلکہ ایک بات میں آپ سے کہہ دوں، قاتل دشمن تھا لیکن قاتل نے علی کو بازار میں نہیں مارا، قاتل نے علی کو دکان پہ نہیں مارا، قاتل نے علی کو بستر پہ سوتے ہوئے نہیں مارا. اس لیے کہ علی کی نیند میں بھی روب تھا، روب. قاتل جان گیا علی کو مارنا ہے تو سوتے میں بھی نہیں مارا جا سکتا. اگر علی کو مارنا ہے تو حالت نماز میں حملہ کرو تبھی علی کو مارا جا سکتا ہے. اسی لیے مولا علی کے لیے اس عمر میں جب داڑھی سفید ہو گئی تھی قاتل نے ٹکرانے کی کوشش نہیں کی، کیونکہ اللہ نے علی کو وہ جوانی عطا کی تھی کہ ان کو کبھی بڑھاپا آیا ہی نہیں. میرے آقا فرماتے ہیں لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار. علی کی طرح کوئی جوان نہیں ہے، ذوالفقار کی طرح کوئی تلوار نہیں. ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں ابن طیب طبری سے پوچھا گیا 100 سال کی عمر میں آپ کو بڑھاپا نہیں آیا، وجہ؟ ابن طیب طبری فرماتے ہیں میں نے جوانی میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا اور اللہ نے مجھے بڑھاپے سے محفوظ فرما لیا. طاقت بہت ہوگی. لوگ کیا کہتے ہیں؟ میں انکار بھی نہیں. گھی کھاؤ، کاجو کھاؤ، بادام کھاؤ، پستہ کھاؤ، مغزیات کھاؤ، مقوی غذائیں کھاؤ، طاقت رہے گی. میں ایک سوال کرتا ہوں، انکار نہیں، کھاؤ. لیکن جن کے گھر میں 1 مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا ان کو کون سے ڈرائی فروٹ نصیب ہوں گے؟ جن کو روٹی نہیں تھی کھانے کے لیے وہ ڈرائی فروٹ کب کھاتے؟ لیکن طاقت کتنی تھی، کتنی طاقت تھی. ایک دن میرے مولا علی یہ مرتضیٰ کی ڈھال گر گئی. پوری زندگی میں ایک ہی بار ڈھال گری. میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا ہوں. توجہ فرمائیں، ہیں علی کا بیٹا موجود ہو تو پھر میں خیبر نئے انداز سے پڑھنے لگا. توجہ فرمائیں، غور کرتے ہیں آپ. پوری زندگی میں مولا علی کی ایک ہی بار ڈھال گری، بس ایک بار. اور وہ کون سا مقام تھا؟ وہ مقام خیبر تھا. کبھی کبھی لوگ خیبر بیان کرتے بھی اتنا کہتے ہیں کہ مرحب نے حملہ کیا تو علی کا کچھ نہیں ہوا. میں یہ خلاف واقعہ بات ہے. ہم لوگ غلو کرنے والے لوگ نہیں ہیں. ہم کہتے کہ مولا علی کو تلوار لگی اور پیشانی زخمی ہوئی اور پوری زندگی آپ کی پیشانی پر وہ نشان رہا. اب مرحب مرحب تھا. 1000 پہلوانوں کے برابر سمجھا جاتا تھا.
چمڑے پہ کھڑا ہوتا, چمڑا کھینچ لیا جاتا, چمڑا پھٹ جاتا, لیکن مرہب اپنی جگہ سے ہٹتا نہیں تھا. مرہب اتنا طاقتور, اس نے حملہ کیا. اور مولا علی تھے بہت خوبصورت, بہت خوبصورت تھے بھائی. یہ جو پیون لگائے جاتے نا ٹاٹ میں, کہ وہ تو بہت خوبصورت نہیں تھے. یہ ابن تیمیہ کی غلاظت کی وجہ سے ہے, ورنہ علی کے تو آج بھی بیٹے اتنے خوبصورت ہیں. 1400 سال گزرنے کے بعد علی کے حسن کو اگر دیکھنا ہے تو ان کے بیٹوں میں دیکھ لو. اور ایک بات بتاؤں, دنیا میں ایک بندہ ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. دنیا میں ایک مرد ایسا گزرا ہے جو مرد ہو کر بھی برقع پہنتا تھا. آپ نے برقع ہمیشہ عورتوں کو پہنتے دیکھا ہوگا, لیکن ایک مرد تاریخ میں ایسا بھی ملتا ہے جو مرد ہو کر برقع پہنتا تھا, اور وہ کسی اور خاندان کا نہیں تھا, وہ بھی میرے مولا علی مرتضیٰ کے خاندان کا شہزادہ تھا. وہ برقع کیوں پہنتا تھا؟ اس لیے کہ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ اس کو کافر بھی دیکھتے تھے تو دیکھتے رہ جاتے تھے, اور کافر دیکھ کر کے مسلمان ہو جاتے تھے. اس خوبصورت لڑکے, اس خوبصورت شہزادے کو دنیا امام علی رضا کے نام سے جانتی ہے. وہ اپنے چہرے پہ نقاب ڈال کے چلا کرتے تھے. آپ کو اتنا بتا دوں خوبصورت کتنے تھے میرے بھائیوں. ایک مرتبہ ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ, ایک 4 سال کا مجوسی کا بچہ دیکھ رہا ہے کہ بغداد میں ایک بندہ چہرے پہ نقاب ڈال کے گھوڑ سوار جا رہا ہے. بغداد کے لوگ اس کے پیچھے بھاگ رہے. تو اس ڈنڈے سے بچے نے پوچھا, او بغداد کے سنجیدہ لوگوں, تم کیوں بھاگ رہے ہو؟ اللہ اکبر. لوگوں نے کہا یہ ہمارے نبی کا شہزادہ ہے, اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. کہا دیکھا, ارے اس نے تو چہرے پہ نقاب ڈالا ہے. کہا چہرہ ہی تو دیکھنے بھاگ رہے. تو ننھے سے 4 سال کے مجوسی کے بچے نے کہا, اس کے چہرے میں رکھا کیا ہے جو تم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہو؟ کسی سنجیدہ انسان نے کہا, تو ہی جا کے چہرہ دیکھ لے, چہرے میں رکھا کیا ہے. وہ 4 سال کا مجوسی کا بچہ امام علی رضا کے پیچھے بھاگا, اور بھاگنے کے بعد چہرے سے نقاب الٹا گیا. تو اللہ اکبر, وہ 4 سال کا بچہ علی رضا کا حسن دیکھ کر کے کہتا ہے کیا کوئی اتنا بھی خوبصورت ہو سکتا ہے؟ آج کے بعد میں نے ماں کو بھی چھوڑ دیا, باپ کو بھی چھوڑ دیا, اپنا مذہب بھی چھوڑ دیا. تو ہی میرا مذہب ہے, تو ہی میرا مسلک ہے, تو میری ماں ہے, تو میرا باپ ہے. اور قدم پکڑ کے کہا آج کے بعد سب کچھ میرا تو ہی ہے. امام علی رضا نے کہا تو نے مجھے ماں کا, تو نے مجھے باپ کا, ہمارے محمد ہے صلات شادی پہ ہے ماننے کا. تو نے مجھے ماں باپ کہہ دیا, میں نے تجھے آج سے اپنا بیٹا بنا لیا. اور اس 4 سال کے مجوسی کے بچے کو اتنا پڑھایا لکھایا کہ اسی ہستی کو دنیا نے امام معروف کرخی کے نام سے یاد کیا. ذرا غور کر, علی رضا کے حسن کا یہ عالم, علی رضا کے حسن کا یہ عالم ہے, تو علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہے؟ علی مرتضیٰ کے حسن کا عالم کیا ہوگا؟ بہت خوبصورت تھے, قد میانہ تھا. اور اللہ اکبر, جب آئے مرہب کے سامنے تو مرہب نے حملہ کیا. جو ہے وہ پیشانی پہ وار, امامہ کاٹ کر, خود کاٹ کر پیشانی پہ وار لگا, اور اس نے ڈھال کو ایسا مارا, علی مرتضیٰ کے ہاتھ سے ڈھال گری, چھوٹ گئی. ڈھال گری, چھوٹی تو مولا علی کو غصہ آ گیا, میری ڈھال تو نے گرائی, اس کی سزا بڑی بری ہوگی. کیا کیا؟ ڈھال تو چاہیے تھا, اور علی وہ علی تھے جو کبھی پلٹ کر گئے نہیں, اسی لیے ان کا نام کرار ہے, وہ فرار نہیں ہے. اگر ڈھال لینے بھی جاتے تو کوئی ناسبی کہہ دیتا کہ ایک بار تو پلٹ کر گئے تھے نا. علی میں مرتضیٰ کو یہ بھی گوارا نہ ہوا کہ میں پلٹ کر جاؤں. پیٹ دکھا کے دشمن کو جانا یہ شان علی نہیں. اسی لیے سرکار نے فرمایا کل جھنڈا اس کو دوں گا جو فرار نہیں ہوگا بلکہ کرار ہوگا, کرار. جوانوں, میں تم کو شجاعت علی اس لیے سنا رہا ہوں کہ اگر اپنے جوانوں کو بزدلی سے نکال کے بہادر بنانا ہے تو علی کی شجاعت سنانی ہوگی. جب یہ قوم شجاعت علی کو جان لے گی تو بزدلی سے باہر نکل جائے گی.
زنا کی فلمیں بزدل لوگ دیکھتے ہیں، مسجدوں کو ویران بزدل لوگ کرتے ہیں، لڑکیوں سے ناجائز دوستی بزدل لوگ کرتے ہیں، اپنے ہاتھ سے اپنی جوانی کا خاتمہ بزدل لوگ کرتے ہیں، اور جو وفادار ہوتے ہیں، وفا ہوتے ہیں، بہادر ہوتے ہیں، شجاعت رکھتے ہیں، وہ اپنی جوانی کو اپنے ہاتھ سے ضائع نہیں کرتے، لڑکیوں سے ناجائز دوستی نہیں کرتے، زنا کے اڈوں کو آباد نہیں کرتے۔ ان کی تو شان ہوتی ہے، نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر تو شاہی ہے، بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ جس نے بھی بہادری کا کارنامہ انجام دیا ہے، کہیں نہ کہیں وہ علی مرتضیٰ سے کنیکٹ تھا، تبھی دے سکا۔ مثال کے طور پر کربلا کے اندر بہادری کا کارنامہ علی مرتضیٰ کا بیٹا دے رہا ہے۔ سلجوکیوں کی دور حکومت کے اندر اللہ اکبر سبائی فتنے کا خاتمہ غوث اعظم کی شکل میں علی کا بیٹا کر رہا ہے۔ 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا کارنامہ علی کا بیٹا انجام دے رہا ہے۔ وارث دیوا، اسی طرح شاہ برکت اللہ، مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی، اسی طریقے سے شیخ احمد رفاعی، سب کو دیکھتے چلے جائیے۔ جس نے اندلس کے ساحل پہ کشتیاں جلائی تھی اس کا تعلق بھی علی سے تھا۔ جس نے بیت المقدس کے اوپر اسلام کا پرچم لہرایا تھا اس صلاح الدین ایوبی کا تعلق بھی مولا علی سے تھا۔ یاد رکھنا ہم علی والے ہیں، لیکن وہ علی والے نہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم وہ علی والے نہیں ہیں کہ علی کو مانے اور علی کے امام کو گالی دیں۔ ہم تو وہ علی والے ہیں، علی بھی کرتے ہیں لیکن صدیق اکبر کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، فاروق اعظم کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں، عثمان غنی کی محبت کے ساتھ کرتے ہیں۔ ہم علی کو بھی مانتے ہیں، اور 2.5 سال تک کے جس علی نے صدیق اکبر کے پیچھے نماز پڑھی ہے اس صدیق کو بھی امام مانتے ہیں۔ علی نے جس کو امام مانا ہے، اگر وہ امام نہیں ہے تو دنیا میں کوئی امام پیدا ہی نہیں ہوا۔ اسی لیے ہمارے مرشد حضور محدث اعظم کے چوچوی نے کہا تھا، مرتبہ حضرت صدیق کا یہ ہے سید، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا، ہر فضیلت کے وہ جامع ہے نبوت کے سوا۔ اللہ اکبر عرض کر رہا تھا، جب مولا علی کی ڈھال زمین پہ گری ہے، سوچا پلٹ کے جاؤں گا تو ناسبی تانا دیں گے کہ علی نے تو پیٹ دکھائی تھی، کب پیٹ نہیں دکھائیں گے، تمہارے گھر سے ڈھال کا انتظام کریں گے۔ لیکن وہ کیسے؟ تلوار سیدھے ہاتھ میں تھی، دوسرے ہاتھ سے، جس کو لوگ الٹا کہتے ہیں۔ ہم مولا علی کے لیے کسی چیز کو الٹا نہیں کہتے کیونکہ ہمارا مسلک مکمل ادب ہے، لیکن دوسرے ہاتھ سے خیبر کا دروازہ اکھاڑا ہے۔ تو نے میری ڈھال گرائی، اس کی سزا دیکھ لے مرحب کہ میں نے تیرے قلعے کے دروازے کو ڈھال بنا لی۔ اور اللہ اکبر 150 من کا دروازہ اٹھا کر مولا علی اس کو ڈھال بنا کر کے لڑتے رہے، اور جب اٹھا کر کے پھینکا ہے تو 40 لوگ مل کر بھی اس کو اٹھا نہ سکے۔ یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کی، جو گناہ سے بچ جائے، جو گناہ سے بچ جائے۔ تو بس اینڈ کرتے ہوئے کیا کہ گناہ سے بچ جا۔ جب بھی دل چاہے گناہ کرنے کا، ایک چیز سوچنا، اللہ دیکھ رہا ہے، بس کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ اور اس تصور سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے، زندگی میں ایک گناہ چھوڑ دو گے، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں، کوئی عورت پہ انسان کا قبضہ ہو جائے اور انسان اس سے زنا کرنے کی کوشش کرے اور کوئی روکنے والا نہ ہو، بس یہ سوچ کے کہ اللہ دیکھ رہے، آدمی دور ہو جائے، اللہ اسی وقت اس کو بے حساب جنت نعیم کا مستحق قرار دیتا ہے۔ اللہ دیکھ رہا ہے۔ ترمذی شریف کی ایک حدیث ہے جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں، جس کو علامہ ابن الجوزی نے بھی لکھا، بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا، اپنے الفاظ کے جامع میں پیش کر رہا ہوں۔ حضور کو یہ حدیث خود اتنی پسند تھی یہ واقعہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں، میں بچہ تھا، پھر بھی حضور سے میں نے 7 مرتبہ اس حدیث کو سنا۔ کچھ یاد رہے نہ رہے، یہ حدیث یاد رکھنا، اسی پہ میری بات پوری ہو رہی ہے۔ جوانی کی حفاظت کیجئے، جوانی کی قدر کیجئے، جوانی چلی جائے گی، پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے، پچھتاؤ گے۔ 16 سال سے شروع ہو کر 50 سال تک جوانی رہے گی، پھر چلی جائے گی۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، بنی اسرائیل میں ایک جوان تھا، اس کا نام کفل تھا، کفل۔ حضور کو بہت پسند تھا یہ واقعہ۔ حضور نے، ابن عمر نے 7 بار سنا، تو جو جوان اور بڑی عمر کے صحابہ تھے انہوں نے کتنی بار سنا ہوگا؟ کبھی کبھی کچھ لوگ یہ بھی سوچتے ہیں کیا ان مقرروں کو اور کچھ یاد نہیں رہتا، کبھی بات دہراتے ہیں۔ یاد رکھنا، یاد نہ رہنے پر ہی دہرایا نہیں جاتا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے سامنے
बातों याद दिलाया करो, उनको नसीहत किया करो, बातें रिपीट किया करो, क्योंकि उनको याद दहानी कराना फायदा देता है। आलिमे माकाना वमा यकून ने जब एक वाक़े को 7 मरतबा इब्ने उमर के सामने बयान किया तो ये भी याद रखने की बात है ना। किफ्ल एक जवान है, अपने अल्फाज के जामे में हदीस का मफहूम पेश कर रहा हूँ, लेकिन वो अय्याश है, गुनहगार है, पापी है, जवान है, पापी है। यानी अपने अल्फाज के जामे में कि वो इतना बड़ा पापी है कि रोजाना वो अपने बिस्तर पर कोई नई लड़की की तलाश में निकलता था, रोजाना, और रोजाना किसी न किसी हुस्न के साथ वो खेलता था, हुस्न के साथ खेलता था। आज भी लोग जवानी का इस्तेमाल इसी में, लोग समझते हैं इंजॉय जवानी का इसी में कि हम पाप करें, जिना करें। याद रखना, नेकी से बढ़कर इंजॉय की कोई चीज नहीं है। और हमारा मजहब दकियानुसी मजहब नहीं है। लोग कहते हैं जब वो दरियाओं की सैर को ना जाओ, हमने कहा क्यों ना जाए भाई, जब हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सैर के लिए गए तो हम क्यों ना सैर करें। बस इतना इस सैर को जाओ, इंजॉय करो, गुनाह मत करो। हुजूर भी सैर को गए, हुजूर के सामने 3 चीजें पेश की गई सैर के वक्त, दूध, पानी, शराब, है ना, दूध, पानी, शराब, 3 रिवायतें। दूसरी रिवायत में दूध और शराब, वो या रसूलल्लाह इसको पीजिए, दोनों में से जो पसंद कीजिए। हुजूर ने शराब नहीं पिया, दूध पिया। क्या बताया, सैर को निकलो, दूध पियो भाई, शराब ना पियो। सैर करने जाओ, किसने मना किया है? एक बूढ़ी औरत अपनी तरफ बुला रही थी हुजूर को, हुजूर ने उसकी तरफ देखा ही नहीं, हुजूर आगे बढ़ गए। किसी ने सलाम किया, जवाब दिया तो हजरत, बहुत लंबी रिवायत है लेकिन मैं 2 बातें करके आगे बढ़ रहा हूँ। जिब्रील ने अर्ज़ किया, हुजूर अच्छा हुआ उस बुढ़ी की तरफ आपने नहीं देखा, वो दुनिया थी, और जिसने सलाम किया वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम आपके जद्दे अमजद थे, आपने उनकी तरफ देखा, अच्छा किया। क्या इशारा मिल रहा है? सैर के लिए जाओ, औरतों को मत तको, अल्लाह वालों की जियारत करो, इंजॉय करो भाई, इंजॉय, हराम मत करो, गुनाह मत करो, अच्छे कपड़े पहनो, अच्छी सवारियां, अच्छा मोबाइल, सब अच्छा, काम भी अच्छे करो, अमल भी अच्छे करो। किफ्ल की आदत थी रोजाना नई लड़की की तलाश। एक दिन नई लड़की की तलाश में निकला। जब नई लड़की की तलाश में निकला, देखा सामने से मोहल्ले की खूबसूरत लड़की आ रही है, और उस लड़की को हाजत है पैसों की। ये पैसे सिर्फ समझाने के लिए, वो वक्त तो पैसों का नहीं था, दिरहम और दिनार का वक्त था, लेकिन समझाने के लिए पैसों की हाजत थी। और एक बात याद रखना अच्छी तरह से, सिलीगुड़ी और कुर्ब जवार से आने वालों, आज जो रोना रोते हो ना अपने जलसों में, मुसलमानों की बेटियां भाग रही है, मुर्तद हो रही है, लोग मुर्तद हो रहे हैं, काफिर हो रहे हैं, जलसे में दर्द भरी बातें करना मुर्तद के फितने का हल नहीं है, फितना इर्तिदाद का हल नहीं है। जब तक के इस मर्ज तक न पहुंचो कि लोग मुर्तद क्यों हो रहे। पहली बात तो जितनी तादाद मुर्तद होने वालों की बताई जा रही है वो सही नहीं है। चंद गए, चंद लोग गए, सब नहीं, लेकिन गए क्यों? 80% लोग वो हैं जिनके बाप के इलाज के लिए इस कौम ने मदद नहीं की, जिनकी शादियों के लिए 30-30, 35-35 साल की उम्र की लड़कियां हो गई, कोई उनको रिश्ता देने के लिए नहीं पहुंचा। क्यों? क्योंकि उनके पास जहेज देने के लिए भीख में पैसे नहीं थे। हम किसी की मदद नहीं करना चाहते और सोचते हैं कि इन फितनों पर हम कंट्रोल कर लेंगे। अगर फितने से कौम को बचाना है, फितना इर्तिदाद से, मदद करना सीखो, इमदाद करना सीखो। हम जलसों पर तो लाखों खर्च कर सकते हैं, गरीबों पर भी खर्च कर सकते हैं। बड़ी माजरत के साथ, क्योंकि ये दरसगाह और खानका यहां चूंकि जमा है एक साथ, और मेरे मखदूम की खानका यूं भी दरसगाह और खानका का एक संगम है। मेरे मखदूम के दौर में उनसे बड़ा आलिम नजर नहीं आता। आप क्या समझते हैं? उर्दू जबान के बानीयीन में जिनका शुमार होता है, उनमें से एक हस्ती मेरे मखदूम सरकार मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी की। और एक बात आपको यही बता दूं, वो जितने कलम के धनी थे उतने तलवार के भी धनी थे। चंगेज खान के लश्कर से किसी ने जंग नहीं की, जिसने जंग की है उस बादशाह को दुनिया मखदूम अशरफ जहांगीर समनानी कहती है। आप तारीख उठाकर पढ़ें, और उम्र कितनी थी? सिर्फ 13 या 14 साल की उम्र थी। जब आपने मशवरा किया चंगेजियों का लश्कर आ रहा है, क्या करना चाहिए, तो कहा कि आप ना लड़े, कोई नहीं लड़ रहा, आप ना लड़े। तो आपने मुस्कुरा के कहा, मेरी छोटी उम्र देख के मुझे रोक रहे हो, मेरी छोटी उम्र देख के रोक रहे हो कि मैं मुकाबला ना कर सकूंगा, मेरी तो फिर भी 14 साल की उम्र है। मेरे दादा अली असगर ने तो 6 महीने की उम्र के अंदर
وہ بہادری کے جوہر دکھائے تھے کہ آج تک لشکر یزید اٹھنے کا نام نہیں لیتا. یہ حال ہے میرے بھائی. غور کیجئے اپنے بزرگوں, صرف اپنے بزرگوں کو گھاگر چادر پہ مت گنو. ہم گھاگر چادر کے مخالف نہیں, لیکن اسی پہ مت گنو. میرے بھائیوں, آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم پیر کے مزار پر 1 لاکھ کی چادر چڑھا سکتے ہیں, لیکن ہم یتیم اور بیواؤں کے سروں پہ دوپٹے نہیں ڈال سکتے. ہم چادر چڑھانے کے لیے منع نہیں کر رہے ہیں, چڑھاؤ نا بھائی, بالکل چڑھاؤ, لیکن جن کے ہمارے بزرگوں کے مزارات چادروں کے محتاج نہیں ہیں, لیکن یتیم اور بیواہ عورتوں کے سر دوپٹوں کے ضرور محتاج ہیں. مدد کرنا نہیں چاہتے, امداد کرنا نہیں چاہتے, اور صرف درد بھری باتوں سے کچھ نہیں ہوتا. تو کفل نے دیکھا ایک لڑکی آ رہی ہے, خوبصورت بھی ہے, ضرورت مند ہے. پورے محلے سے اس نے قرضہ مانگا, کسی نے قرضہ دیا نہیں, بھیک بھی نہیں دی. کفل نے کہا ادھر آ, کتنے کی ضرورت ہے؟ اتنے کی. اس نے 60 درہم یا دینار اس کی جھولی میں ڈال دی. جتنے چاہیے تھے اس سے بہت زیادہ اس کی جھولی میں ڈال دیے. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے کفل کو دیکھا. مولائے کائنات فرماتے ہیں انسان احسان کا بندہ ہوتا ہے, جو احسان کرے گا انسان اس کے ساتھ جائے گا. لڑکی نے تشکر کی نگاہ سے دیکھا. جب تشکر کی نگاہ سے دیکھا تو کفل نے کہا پورے محلے نے تیری مدد نہیں کی, میں تجھ سے کچھ نہیں چاہتا, صرف ایک چیز چاہتا ہوں, چند لمحے میرے گھر چل کے تھوڑی دیر بیٹھ جا بس. لڑکی ساتھ ہو گئی. لڑکی جیسے ہی ساتھ ہوئی, گیا کھڑکی دروازے سب بند کر دیا, اور بند کر کے اس لڑکی کے ساتھ بیٹھا, اور بیٹھ کر جیسے ہی کھسکنے لگا وہ لڑکی کا پورا وجود کانپنے لگا. کفل نے کہا لڑکی کیوں کانپ رہی ہے, کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے نا؟ لڑکی نے کہا کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, سارے کھڑکی دروازے بند ہو گئے ہیں, لیکن ایک دروازہ ایسا ہے جو بندے سے خدا کی طرف کھلتا ہے, خدا سے بندے کی طرف کھلتا ہے. اس دروازے کو دنیا کی کوئی طاقت کبھی بند نہیں کر سکتی. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے, اللہ دیکھ رہا ہے. کفل میں جانتی ہوں اس سے پہلے تو نے زنا کئی مرتبہ کیا, لیکن میں نے کبھی زنا نہیں کیا. میں یہ سوچ رہی ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے. اگر قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ تو نے زنا کیوں کیا تھا, تو میں زبان میں وہ طاقت کہاں سے لاؤں گی کہ اللہ کو کہہ سکوں کہ میں نے زنا کیا تھا. وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اس دن تو منہ پر بھی مہر لگا دی جائے, اعضاء انسان کے گواہی دیں گے. کفل نے جیسے ہی سنا اللہ دیکھ رہا ہے, لڑکی کانپ رہی ہے, اور وہ کہتی ہے کہ تو نے کئی بار یہ گناہ کیا, میں نے آج تک نہیں کیا, اللہ کو میں جواب کیا دوں گی, اللہ دیکھ رہا ہے. بس اتنا سننا تھا. کہتے ہیں دل سے جو بات نکلتی ہے دل میں اترتی ہے. کفل نے کہا لڑکی جب اللہ دیکھ رہا ہے اور تو غریب ہو کر اللہ سے اتنا ڈرتی ہے, تو مجھے مالدار ہو کے اللہ سے کتنا ڈرنا چاہیے. چلی جا, یہ ساری رقم لے کر چلی جا, جا, آج کے بعد میں تجھے کبھی پاپ کی نظر سے نہیں دیکھوں گا, اور تجھے کیا کسی کو نہیں. کہتے ہیں کہ لڑکی جیسی گھر کے باہر نکلی, موت کا فرشتہ گھر میں آ گیا, اور اسی وقت اس کی روح نکال لی. کس کی؟ کفل کی. اس کا مطلب اگر کفل, توجہ, کفل اگر اس لڑکی کو نہیں چھوڑتا تو کس حالت میں موت آتی. یہ سوچ کر کے بعد میں توبہ کر لیں گے. توبہ کی مہلت پر کبھی گناہ مت کرنا. اگر توبہ کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ حجام کی کرسیوں پہ بیٹھ کے داڑھی منڈانے والوں, موبائل میں نرم نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھنے والوں, گانے سننے والوں, پکچر دیکھنے والوں, عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, اگر یہ سوچتے ہو کہ بوڑھے ہو کے سدھر جائیں گے, اگر یہی کام کرتے کرتے موت آ گئی تو اللہ کو منہ کیا دکھاؤ گے؟ کیا حدیث پاک نہیں سنی؟ جو جس حالت میں مرے گا اسی حالت میں اٹھایا جائے گا. کس حالت میں اٹھو گے سوچو. اللہ اکبر. کفل نے لڑکی کو باہر کیا, موت کا فرشتہ اندر آیا, اس کی روح نکالی. جنگل کی آگ کی طرح پورے محلے میں بات پھیل گئی, کفل مر گیا, مر گیا, مر گیا, مر گیا, کفل مر گیا, مر گیا. بہت زاہدان خشک نے باتیں کی ہوگی, اتنا پاپی تھا, پتہ نہیں اس کا منہ کیسا ہوگا, اس کا کیا حال ہوگا, کیا ہوگا, کیا ہوگا اور کیا ہوگا. زاہدان خشک تو ایسی باتیں کرتے ہیں, لیکن کچھ ایسے بھی اہل عشق ہوتے کہ ارے کچھ بھی تھا لیکن تھا تو مسلمان, چلو اس کے جنازے میں چلتے ہیں. جب اس کے گھر پہ آئے تو کیا دیکھا؟ اس کے گھر کے دروازے پر نور کے قلم سے لکھا ہوا تھا, ان اللہ تعالی قد غفر للکفل, ان اللہ تعالی قد غفر للکفل. اللہ نے کفل کی مغفرت کر دی. کیوں؟ کفل نے اللہ کے ڈر سے کہ اللہ دیکھ رہا ہے, صرف ایک گناہ چھوڑ دیا. اللہ دیکھ رہا, اس تصور سے ایک گناہ چھوڑ دیا, اللہ نے اس کی ساری زندگی
زندگی کے گناہوں کی مغفرت فرما دی۔ میری قوم کے جوانوں، جب دل گناہ کرنے کو چاہے، نفس گناہ پر ابھارے، یہ سوچو کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ دیکھ رہا ہے۔ ایک گناہ کم سے کم زندگی میں چھوڑ کر کے دیکھو، اللہ ساری زندگی کے گناہ معاف کر دے گا۔ اللہ مجھے آپ سب کو عمل کی توفیق دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو ناظرین، ابھی آپ کو یہ بیان کیسا لگا کامنٹس میں ضرور بتائیں، اور سبحان اللہ ضرور کامنٹس میں لکھیں، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔